अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुर्शिद वहीद चौधरी और आप देख रहे हैं AWC एक्सक्लूसिव्स। हमने इस चैनल का नाम, जैसा आप जानते हैं, एक्सक्लूसिव्स इसलिए रखा है क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि इसमें आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन फराहम की जाए जो कि इससे पहले आप तक किसी भी सोर्स के ज़रिए ना पहुंची हो, और साथ उस इन्फॉर्मेशन का बैकग्राउंड भी आपको दें और साथ अपना तजिया भी दें ताकि आप बेहतर तौर पे ख़ास तौर पे जान सकें कि मुल्की सियासत इस वक्त किस नहज पे जा रही है और मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या हो सकता है और कुछ अहम वाक़यात जो हैं उनका पस मंज़र एक्चुअली है क्या। आज आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि एक ट्रेंड चल रहा है 13 जुलाई 2018 के हवाले से एयरपोर्ट वाला धोखा, और इससे मिलते जुलते कुछ और जो ट्रेंड्स हैं वो भी एयरपोर्ट के हवाले से और 13 जुलाई 2018 के हवाले से उस सोशल मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं। 13 जुलाई 2018 जैसा कि आप जानते हैं बखूबी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज के हमरा लंदन से लाहौर उन्होंने आना था और एयरपोर्ट पे उनकी लैंडिंग थी, और वो जिस फ्लाइट के ज़रिए आ रहे थे उसमें यकीनन कुछ सहाफ़ी भी मौजूद थे, और उन्होंने पाकिस्तान आने का फ़ैसला उस वक्त किया जबकि उन्हें एहतसाब अदालत के जज की तरफ से सज़ा सुनाई जा चुकी थी, और उन्हें बखूबी इदराक था इस बात का साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को कि वो जब लाहौर की सरजमीन पे लैंड करेंगे तो उन्हें उसी सज़ा के तनाज़र में हिरासत में ले लिया जाएगा। नवाज शरीफ जो हैं वो आने से पहले उन्होंने अपनी फैमिली के साथ जो गुफ्तगू की, और इस दौरान उन्होंने अपनी जो फैमिली के लोगों के साथ उनकी उससे आने से कबल जो मुलाकातें होती रहीं, जो गुफ्तगू होती रही, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे नवाज शरीफ ने ये बता दिया था उन्हें कि वो किसी किस्म की खुशफहमी का शिकार नहीं है। उन्हें बहुत अच्छी तरह इदराक है कि मुल्क के जो रियासती इदारे हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को इस हाल तक पहुँचाया है वो कभी भी उनके साथ किसी खुश इखलाकी से या किसी तरह का भी लचकदार रवैया इख्तियार नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा था नवाज शरीफ ने अपने फैमिली मेम्बर्स से कि वो उन्हें पूरा यकीन है कि 1999 जब 12 अक्टूबर 1999 को आमिर परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया था, एक बार फिर मुल्क में कूप हुआ था, तो उस वक्त उनके साथ जो सलूक किया गया था और जो तज़हीक उनकी की गई थी, जो तौहीन अमेज़ रवैया एक मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के साथ रवा रखा गया था, तो वो इस बात के लिए बिल्कुल यकीन रखते थे और उन्हें इदराक था कि इस बार जब वो जाएंगे 13 जुलाई 2018 को पाकिस्तान की सरजमीन पे लैंड करेंगे तो वो जो रवैया है वो 12 अक्टूबर 1999 के रवैये से मुख्तलिफ नहीं होगा, और वो ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे पूरी तरह तैयार थे इस रवैये का सामना करने के लिए, उस तज़हीक का सामना करने के लिए और उस तज़लील का सामना करने के लिए जो कि उनका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन इस सब के जानने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया और अपनी साहबजादी मरियम नवाज़ जो कि वो भी उस वक्त मुख्तलिफ केसेस का सामना कर रही थी और उन्हें भी सज़ा सुनाई गई थी, और उन्हें भी उन्होंने साथ लाने का फ़ैसला किया, और ये बात भी उन्होंने की वहाँ पे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कि उन्हें ये भी कोई खुशफहमी नहीं है कि वो मरियम नवाज़ के साथ कुछ थोड़ा सा हाथ हौला रखेंगे, या ये है कि मरियम नवाज़ को शायद वो एयरपोर्ट से हिरासत में ना लें या उन्हें जेल उस तरह ना मुंतकिल किया जाए, तो उन्हें इस कतन बात की भी कोई खुशफहमी नहीं थी, और वो ये सब जानते बूझते उन्होंने पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया। और उन्होंने ये भी अपने फैमिली मेम्बर से कहा, हमारी इतलात के मुताबिक कि वो शायद उनको ये मौसूम नवाज साहिबा की हालत देखकर उन्हें किसी हद तक अंदाज़ा था कि वो शायद इन्हें दोबारा नहीं देख सकेंगे, और उन्होंने इसका भी इजहार फैमिली के सामने किया था, और यही वजह थी कि उन्होंने इससे पहले एक दरख्वास्त भी दी थी कोर्ट में कि जो फैसला सुनाया जाना था एहतसाब अदालत की तरफ से कि अगर चंद दिनों के लिए उसको मुलतवी कर दिया जाए ताकि वो जो आखिरी टाइम है कुलसूम नवाज साहिबा के साथ वो बतौर शोहर उनके साथ गुजार सकें और मरियम नवाज़ एक बेटी की हैसियत से अपनी वालदा के साथ ये आखिरी वक्त गुजार सकें। लेकिन एहतसाब अदालत से वो जो उनकी दरख्वास्त थी उस पर भी सुनवाई नहीं हुई, और वो चाहते तो इस अमर को टाल सकते थे पाकिस्तान वापस आने को, और बड़ा ज़बरदस्त उनके पास एक मौजूद था बहाना, और उसे जवाब बनाया जा सकता था कि उनकी अहलिया जो हैं वो बिस्ते मर्ग पे हैं, तो उनकी वजह से वो वहाँ पे रुक सकते थे। लेकिन उन्होंने ये सब जानते बूझते, और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान आने के साथ उनका जो सलूक मुंतज़र था उनके लिए जो रवा रखा जाना था वो उससे भी बखूबी आगाह थे, और इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई है कि उन्हें किसी किस्म की कोई खुशफहमी नहीं थी।
اب بات یہ ہے کہ کیا پاکستان آنے سے پہلے ان کے شہباز شریف جو مسلم لیگ نون کے صدر تھے، ان کے چھوٹے بھائی تھے، ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کی دیگر قیادت کے ساتھ رابطہ تھا، اور کیا انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے استقبال کے لیے ورکرز کو لے کے ایئرپورٹ پہنچیں گے اور ان کا اس طرح استقبال ہوگا جیسا کہ وہ سوچ رہے ہیں؟ تو یقیناً اس میں جو ہماری اطلاعات ہیں مختلف ذرائع سے ہم نے اس کی تصدیق بھی کی کہ شہباز شریف کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے، اور پارٹی کے 2 سے 3 رہنما اور تھے جن کے ساتھ نواز شریف صاحب باضابطہ طور پہ رابطے میں تھے۔ وہ رہنما جو ہیں انہوں نے بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف کو یہ بھرپور یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ جب اس بار آئیں گے تو 12 اکتوبر 1999 کے برعکس انہیں مختلف منظر دیکھنے کو ملے گا، اور مسلم لیگ نون کی ملک بھر سے جو ورکرز کی ایک جمع غفیر ہوگا وہ ان کا وہاں پہ استقبال کرنے کے لیے تیار ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس بار تاریخ کا رخ جو ہے وہ تاریخ کا جو دھارا ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ تو یہ یقین دہانی نواز شریف صاحب کو کروائی گئی تھی۔ اور اس سے قبل یہاں یہ بھی ذکر کر دوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون کے صدر، جب ان کے بڑے بھائی قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے پاکستان آنے کا اعلان کیا تو اس وقت فوری طور پہ ایک میٹنگ ہوئی شہباز شریف کے گھر پہ، جس میں مسلم لیگ نون کی جو چند خاص رہنما تھے جن میں شاہد فرقان عباسی ہیں، خواجہ آصف ہیں، سعد رفیق ہیں، یاز صادق ہیں، رانا تنویر ہیں، میاں جاوید لطیف ہیں، ان کی وہاں پہ احسن اقبال ہیں، ان کی وہاں پہ ایک مشاورت ہوئی جس میں یہ لائحہ عمل اختیار کیا گیا تھا۔ اس پہ یہ وہاں پہ مختلف تجاویز زیر غور آئیں کہ کس طرح ہم نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے اور کس طرح اپنے قائد کا ہم نے ایک فقید المثال یا جسے آپ کہہ لیں کہ تاریخی استقبال کرنا ہے۔ اور اگر یقیناً سب لوگ بخوبی آگاہ تھے کہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلیں گے انہیں روڈز کھلے ہوئے ملیں گے اور وہاں پہنچ جائیں گے، سب کو اس بات کا یقین تھا کیونکہ اس سے پہلے الیکشن کا ماحول تھا اور اس طرح ان کے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہو رہی تھیں، ان کے ورکرز کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے تھے، تو ان سب کو بخوبی اس چیز کا ادراک تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے اور بڑا کٹھن یہ مرحلہ ہے، بڑا کٹھن یہ کام ہے، اور انہیں ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے انتہائی مشکل اور نامساعد حالات کا سامنا ہوگا۔ وہاں پہ کچھ تجاویز جو سامنے آئیں اس میں جو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی وہاں پہ اکثریت تھی، اس کی رائے یہ تھی کہ انہیں نیلا گنبد جو ایک پوائنٹ شہباز شریف صاحب کی طرف سے تجویز کیا گیا کہ وہاں پہ اکٹھے ہونا چاہیے اور وہاں سے ملک بھر سے آنے والے ورکرز کو لے کے پھر ایئرپورٹ جانا چاہیے۔ تو اس پہ کچھ لوگوں نے اپنے خدشات اور تفصیلات ظاہر کیے اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ٹائم ان کے پاس کم ہوگا اس وقت، تو وہ نیلا گنبد کی بجائے پوائنٹ جو ہے وہ ایئرپورٹ ہی رکھا جانا چاہیے، اور وہیں پہ تمام جو ورکرز ہیں، تمام جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے وہاں پہ اکٹھی ہو۔ اور چونکہ سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی لاہور ایئرپورٹ لینڈ کریں گے، تو اس لیے انہیں وہاں ہی آنا چاہیے اور وہیں پہ ان کا استقبال کیا جانا چاہیے، تاکہ اگر کوئی کسی کو روکا بھی جاتا ہے یا کوئی پکڑا جاتا ہے یا کچھ بھی ہو، لیکن سب کو یہ پتہ ہوگا کہ انہوں نے لاہور ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ تو لیکن مختلف تجاویز کو دیکھتے ہوئے پھر شہباز شریف صاحب نے جب یہ زور دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، نیلا گنبد پہ ہی اکٹھے ہونا ہے اور ہمارے پاس کافی زیادہ وقت ہوگا کہ ہم لاہور ایئرپورٹ پہنچ سکیں، اور اس طرح ہم اپنی ایک بھرپور جو طاقت ہے اس کا بھی مظاہرہ کر سکیں گے ایک ریلی کی شکل میں، جب ہم نیلا گنبد سے مال روڈ سے ہوتے ہوئے ہم لاہور ایئرپورٹ جائیں گے۔ تو چنانچہ جو پارٹی جو صدر تھے ان کی اس تجویز پہ باقی رہنماؤں کو بھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس پہ ان کی اس فیصلے سے اتفاق کرنا پڑا، اور اس کے بعد یہ طے پایا کہ تقریباً 12 بجے دن میں تمام جو پارٹی کی قیادت ہوگی اور جو ورکرز ہوں گے مسلم لیگ نون کے، وہ نیلا گنبد پہ پہنچیں گے، اکٹھے ہوں گے، اور اس کے بعد وہ لاہور ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ لیکن پارٹی کے ورکرز ملک بھر سے پہنچے وہاں پہ، بلکہ انہوں نے شاید مسلم لیگ نون کی تاریخ میں بہت کم مواقع ایسے آئے ہوں گے کہ جب مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی طرف سے اور جو ان کے مقامی وہاں پہ قیادت یا رہنما تھے ان کی طرف سے اس قدر جارحانہ رویہ اور اس قدر باغیانہ رویہ اور اس قسم کی مزاحمتی سیاست دیکھنے کو ملی ہو کہ وہ تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے، پھلانگتے ہوئے، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا سامنا کرتے ہوئے، ان سے چھپتے چھپاتے ہوئے اور ان رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے وہ خود اس منزل تک پہنچ جائیں جہاں پہ ان کو آواز دی گئی تھی کہ وہاں تک انہوں نے پہنچنا ہے۔ تو یہ یقیناً 13 جولائی 2018 کو مسلم لیگ نون کی قیادت نے بھی دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا،
کہ وہاں پہ وہ پہنچے، حالانکہ اس روز سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم بطور میڈیا مین جو ہیں صحافی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح کی غیر اعلانیہ سنسرشپ جو ہے وہ آئی تھی۔ اس سے قبل کہ ہم اس سے آگے بڑھیں، میں آپ کو یہ بھی اس ویڈیو میں انکشاف کروں گا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پاکستان آنے سے کس نے روکا تھا اور کس کی یہ کوشش رہی کہ آخری وقت تک کہ نواز شریف صاحب پاکستان نہ آئیں، اور انہیں کس قسم کی پیشکش بھی کی گئی۔ یہ ہم ویڈیو کے آخری حصے میں اس بارے میں بھی گفتگو کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی مجبوراً۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جب یہ طے ہو گیا کہ نیلا گنبد میں تمام لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے اور وہاں سے لے کے جانا ہے، تو پارٹی کے جو رہنما تھے وہ ٹولیوں کی شکل میں پہنچے۔ ملک بھر سے ورکر جو تھے وہ، جیسے میں نے کہا، بہت زیادہ چارج تھے، کیونکہ وہ پہلی بار دیکھ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا، جو نواز شریف صاحب نے نعرہ لگایا تھا، اور پھر ایئرپورٹ کی طرف آتے ہوئے لندن کی جو فلائٹ تھی اس میں جو ان کی گفتگو سامنے آئی، جو سوشل میڈیا پہ اسی وقت وائرل ہو گئی، جس میں انہوں نے اپنے پارٹی ورکرز کو ایک کال دے دی اور اپنے رہنماؤں کو ایک رستہ متعین کر دیا ان کے لیے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک جو ان کے ذمہ فرض تھا وہ انہوں نے ادا کر دیا، جو بطور لیڈر ان حالات میں جو وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر دیا ہے۔ اب باقی تمام لوگوں کو اس کو آگے بڑھانا ہے، ان کے ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ ملک کی تقدیر بدلی جا سکے، ملک کی قسمت اور اس کی خاص طور پہ جو تاریخ رہی ہے 70 سال کی اس کو تبدیل کیا جا سکے۔ تو وہ ایک پیغام یقیناً ورکرز کے لیے ایک مشعل راہ بھی تھا اور ان کے لیے قابل تقلید بھی، جس پر انہوں نے لبیک کہا مسلم لیگ نون کے ورکرز نے، اور وہ یقیناً تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے بہت بڑی تعداد میں لاہور پہنچے۔ اور ان کی تعداد کے بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں جو جید صحافی تھے سید طلعت حسین جیسے، جنہیں آپ غیر جانبدار بالکل صحافی کہہ سکتے ہیں، ایک مستند صحافی کہہ سکتے ہیں، ان جیسے سید طلعت حسین جیسے صحافیوں نے بھی، سینئر صحافیوں نے اس روز آئی وٹنس کے طور پہ اپنا اکاؤنٹ دیا اور انہوں نے اس کو ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک واقعہ جسے کہتے ہیں جمع غفیر قرار دیا۔ لیکن جیسے آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ کا دھوکہ، تو وہ ورکرز اس کو دھوکہ قرار دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اس روز ہاتھ کر دیا گیا مسلم لیگ نون کی جو مقامی قیادت تھی پاکستان میں، اور وہ ان کو مختلف جو لاہور کی سڑکیں ہیں ان پہ گھماتے رہے، اور جو رش اتنا زیادہ تھا کہ اس میں گاڑیاں یقیناً موو اس طرح نہیں کر سکتی تھیں۔ آپ 5 بجا دیے گئے نیلا گنبد پہ، اور 5 بجنے جب بجا دیے گیا اور وہاں سے جب پھر یہ سفر شروع ہوا ایئرپورٹ کا، تو یقیناً پھر اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ قافلے جو ہیں وہ سارے کے سارے ایئرپورٹ پہنچ سکتے اور اپنے قائد اور ان کی بیٹی کا استقبال کر سکتے، یا ان کو یہ ایک پیغام دے سکتے کہ انہوں نے ان کی بات پہ لبیک کہا ہے اور وہ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ یقیناً وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کی حراست سے نہیں چھڑا سکتے تھے، نہ وہ ان کی گرفتاری روک سکتے تھے، کیونکہ قانون نے اپنا راستہ بنانا ہوتا ہے اور ریاستی ریٹ جو ہوتی ہے اس کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنی مضبوط طاقتور جماعت ہو، چاہے اس کے ورکر جتنے مرضی چارج ہوں، کیونکہ ریاستی ریٹ جو ہے وہ منوانا اس حکومت کا جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کے اختیار میں ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے چاہے جتنا مرضی انہیں طاقت کا استعمال کرنا پڑے وہ پھر اپنی ریٹ منوا کے رہتی ہے۔ اور اس بات کا ادراک مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور ان کی بیٹی کو بھی بخوبی تھا کہ وہ ان میں حراست میں لیا جائے گا، لیکن اس روز اگر مسلم لیگ نون کی قیادت اور جو پاکستان میں قیادت تھی اور ان کے جو ورکرز تھے وہ ایئرپورٹ پہنچ جاتے تو یقیناً اس حد تک ضرور ہوتا کہ جو قومی ادارے تھے جو اس وقت سابق وزیر اعظم نواز شریف کو حراست میں لینا چاہ رہے تھے، گرفتار کرنا چاہ رہے تھے، اور جو کچھ اس کا ماضی تھا، جو کچھ اس کا پس منظر تھا، وہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ ضرور ان پہ ایک دباؤ بڑھتا اور پھر وہ اس دباؤ کے تحت اپنا مائنڈ چینج کرنے پہ بھی یقیناً وہ راضی ہو جاتے، یا ان کا مائنڈ اس حد تک تبدیل ہو جاتا کہ پھر پاکستان کی تاریخ آج شاید وہ نہ ہوتی جو اس وقت یا اس 13 جولائی 2018 کے بعد تھی۔ خیر وہ وقت گزرا اور نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کو وہاں پہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ مسلم لیگ نون کے جو ورکرز تھے وہ اپنے لیڈر اس وقت شہباز شریف اور دیگر جو اس وقت ان کے ساتھ رہنما تھے ان کی قیادت میں لاہور کے مال روڈ پہ ہی پھرتے رہ گئے، اور نواز شریف اور ان کی بیٹی کے ساتھ ایک حد تک آمیز
ایک بار پھر 12 اکتوبر 1999 کے بعد سلوک روا رکھتے ہوئے انہیں حراست میں لے کر راولپنڈی پہنچا دیا گیا، جس پر مسلم لیگ نون کے کارکنان آج انتہائی غصے میں نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور ان کا غصہ اس حد تک یقیناً بجا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور جان بوجھ کے انہیں ایئرپورٹ نہیں پہنچایا گیا۔ اب اس سوال کا جواب بہت اہم ہے کہ کیا سابق جو وزیر اعظم نواز شریف تھے، ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف، انہوں نے نواز شریف کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، اپنی بھتیجی کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، اور وہ کیوں ایئرپورٹ کارکنوں کو پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے؟ تو اس کی اصل وجہ جو ہے وہ بھی ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس AWC ایکسکلوسیوز میں، کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت مسلسل رابطے میں تھے اسٹیبلشمنٹ، اس وقت جو ریاستی ادارے تھے ان کے ساتھ، اور انہیں یہ پیغام بھیجا گیا تھا 13 جولائی 2018 سے پہلے، اس ریلی سے پہلے، ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے، کہ شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کی قیادت اپنے ورکرز کو لے کے کوئی بھی انتہائی قدم نہیں اٹھائے گی اور وہ ایئرپورٹ تک نہیں پہنچے گی، اور اگر وہ یہ بات مان لیتے ہیں اور اپنے ورکرز کو کسی بھی اشتعال انگیزی تک وہ نہیں لے کے جاتے اور ایک اس پوائنٹ تک نہیں لے کے جاتے کہ جہاں پہ ریاستی ادارے اور مسلم لیگ نون کے ورکرز آمنے سامنے آ جائیں، تو پھر مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے یقیناً لچکدار رویہ اختیار کیا جائے گا، اور 25 جولائی کو ہونے والے جو الیکشنز ہیں ان میں مسلم لیگ نون کو پنجاب کی حد تک اقتدار دیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو انتہائی باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ یہ میری انفارمیشن جو ہے کہ اس لیے شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے جو دیگر رہنما تھے اور ان کے جو ورکرز تھے، ان کو اس روز ان کی طرف سے ایئرپورٹ نہ پہنچائے جانے کی اصل وجہ یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب نے ان ریاستی اداروں کی اس پیغام پہ جو ان کے ساتھ رابطے میں تھے عمل کیا، اور انہوں نے کسی بھی کنفرنٹریشن سے نہ صرف پارٹی کو بچانے کی کوشش کی، بلکہ انہوں نے اپنے طور پہ اپنی جو ان کی سوچ تھی یہ ایک وے آؤٹ نکالنے کی کوشش کی کہ اگر پنجاب کی حد تک انہیں اقتدار مل جاتا ہے تو وہ یقیناً اس کے بعد نہ صرف جو ان کے بھائی کی مشکلات ہیں، ان کی بھتیجی کی مشکلات ہیں، جو پارٹی کے رہنماؤں کی مشکلات ہیں، وہ اس میں کسی حد تک کمی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ اسی سے پھر وہ پنجاب سے مرکز تک کا راستہ بھی آسانی کے ساتھ طے کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ مناسب جانا کہ اس وقت نہ ریاستی اداروں کے ساتھ محاذرہ کی جائے، اور بالآخر جیسے میں نے کہا کہ ریاستی اداروں کو ریاستی ریٹ بھی منوانی تھی، حکومت کو بھی اپنی ریٹ منوانی تھی، نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کو گرفتار چونکہ ہونا ہی تھا، تو اس لیے پارٹی صدر شہباز شریف نے اس وقت اس پیغام پہ عمل کرتے ہوئے اور اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے یہ جو فاصلہ تھا اس کو طے نہیں کیا نیلا گنبد سے ایئرپورٹ تک کا، اور تمام جو پارٹی ورکرز تھے وہ پھر ان کی طرف دیکھتے ہی رہ گئے، لیکن ان کی سوچ یہ تھی کہ اس وقت محاذرہ مناسب نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے اسے ایک حکمت عملی کے تحت بہتر جانا کہ تاکہ آئندہ مستقبل میں مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت کو درپیش جو مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان کو حل کیا جا سکے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اور جو انہیں ایک سبز باغ دکھائے گئے تھے ان نے ٹریپ کر کے وہ اپنا کام نکلوا لیا گیا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بھی بہت سے مواقع ایسے آئے، وہ پھر کبھی کسی اور ویڈیو میں، کہ جس میں بار بار جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان کے ٹریپ میں آئے، اور ہمیشہ ان کے ساتھ پنجابی جن کے اندر کیا ہو گیا، ہمیشہ ان کے ساتھ ہاتھ کیا جاتا رہا ہے، اور اس دن بھی 13 جولائی 2018 کو بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس لیے آج مسلم لیگ نون کے ورکرز جو ہیں وہ انتہائی غصے میں ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دوسری طرف کہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی ممبر جو ہیں، جو شریف فیملی کے اور ممبرز ہیں، کیا وہ یہ سب کچھ جانتے تھے یا انہیں پتہ تھا؟ تو اس حد تک نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہیں بہت حد تک کیا بلکہ کامل یقین تھا کہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پارٹی کے تمام رہنما اور مسلم لیگ نون کے ورکرز لاہور ایئرپورٹ پہنچیں گے، ان کا استقبال کریں گے، اور اس روز ایک پیغام ضرور دیا جائے گا ریاستی اداروں کو اور ملک کے ان مقتدر اداروں کو جو پاکستان کی سیاست میں بھی فیصلے وہ کرتے ہیں، اور کہ کس نے اقتدار میں آنا ہے، کس کو فارغ کرنا ہے، تو ان فیصلہ ساز قوتوں کو ایک پیغام ضرور دیا جائے گا۔ اور نواز شریف کا اصل مدعا، اصل بیانیہ ان کا ووٹ کی عزت دے کا یہی تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ایک عوامی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ پیغام ان فیصلہ ساز قوتوں
کو دے دیا جائے کہ اب فیصلے جو ہیں وہ نہیں بلکہ عوام کی طاقت سے ہوں گے، اور لیکن انہیں اس حد تک قطعاً یقین نہیں تھا کہ ان کے بھائی اور ان کی جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پاکستان میں ہے اور جو پارٹی ورکرز ہیں وہ ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ انہیں مکمل یقین تھا کہ وہ ایئرپورٹ پہنچیں گے، اور یہ بھی انہیں یقین تھا کہ وہ ان کی گرفتاری بھی یقینی ہے، ان کی صاحبزادی کی گرفتاری بھی یقینی ہے، لیکن وہ جس مقصد کے لیے پاکستان آ رہے تھے، جو پیغام دینا ان کا مقصد تھا، وہ ضرور ان تک پہنچ جانا چاہیے، اور لیکن بدقسمتی سے وہ پیغام جو ہے وہ بھی ان فیصلہ ساز قوتوں کو اس حد تک نہیں پہنچ سکا۔ ناظرین، اب ویڈیو کے اس آخری حصے میں اپنے وعدے کے مطابق آپ کو AWCA ایکسکلوسیو میں یہ انفارمیشن بھی فراہم کروں گا کہ نواز شریف صاحب کو کون نہیں چاہتا تھا کہ وہ پاکستان آئیں، اور وہ پاکستان آنے کی بجائے لندن میں ہی قیام فرمائیں، اور انہیں کیا پیشکش کی گئی تھی۔ تو یقیناً اس حوالے سے نواز شریف صاحب کی فیملی اس میرے دعوے کی تصدیق کر سکتی ہے کہ ان کے ساتھ ریاستی اداروں کی طرف سے رابطہ کیا گیا اور انہیں یہ پیغام بھیجا گیا، بار بار یہ پیغام بھیجا گیا، انہیں روکنے کی کوشش کی گئی، پہلے انہیں پیشکش کی گئی کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں اور وہ وہیں پہ رہیں، اپنی صاحبزادی کے ساتھ وہیں پہ رہیں، اور ان کو جو سزا سنائی گئی ہے احتساب عدالت کی طرف سے اور دیگر جو ان کے خلاف مقدمات ہیں، جن کی اپیلیں جو ہیں وہ دائر کرنا وہ چاہ رہے تھے، اور اس سزا کے خلاف بھی اگر انہوں نے کل کو اپیل کرنی ہے تو نواز شریف صاحب کو یہ پیشکش کی گئی کہ وہ پاکستان آنے کا فیصلہ ترک کر دیں، وہ لندن میں قیام کریں، اور ان کی غیر موجودگی میں تمام جو ان کی سزا ہے اس کے خلاف اپیل بھی دائر کرنے کا مناسب بندوبست کر دیا جائے گا، اور وہ لندن میں بیٹھے ہی اپنی سزا کے خلاف اپیل بھی دائر کر سکیں گے۔ لیکن خدا را آپ پاکستان واپس نہ آئیں، اور آپ بھی وہیں رہیں، آپ کے بیٹے بھی وہیں رہے، اور آپ کے لیے تمام جو امور ہیں وہ پاکستان میں سر انجام دے دیے جائیں گے قانونی جنگ لڑنے کے لیے، اور آپ کو وہ تمام مواقع لندن میں بیٹھے ہوئے فراہم کر دیے جائیں گے جس میں آپ اپنی اس سزا جو انہیں سنائی گئی تھی، جس کی گرفتاری دینے وہ آ رہے تھے، اس کے خلاف اپیل تک بھی یہیں سے دائر ہو جائے گی، لیکن آپ پاکستان واپس نہ آئیں۔ لیکن نواز شریف نے اس پیشکش کو نہ صرف ٹھکرا دیا بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان میں صرف ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہی کارفرما ہوگا، اور اس کے لیے وہ کسی بھی قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس روز پاکستان آنے کا فیصلہ جو ہے وہ اس اپنے پارٹی ورکرز جو ہیں ان کے زور بازو پہ کیا، ان کے بل بوتے پہ کیا۔ پارٹی کے جو مقامی رہنما تھے ان کے ساتھ وہ رابطے میں، جیسے میں نے کہا وہ تھے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے تناظر میں بھی انہوں نے کیا، اور جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا کہ یہ لوگ ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکیں گے۔ تاہم اس کے بعد یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نواز شریف صاحب نے آج تک کبھی اپنے بھائی کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے کسی لیڈر کے ساتھ کبھی گلہ نہیں کیا، کبھی ان پر اظہار برہمی نہیں کیا، یا کبھی وہ شاکی نہیں ہوئے کہ وہ ایئرپورٹ کیوں نہیں پہنچے تھے، اور کیوں انہیں اور ان کی صاحبزادی کی طرف سے جو پاکستان آنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جو قربانی ایک دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، کیوں اس کی اس طرح قدر نہیں کی گئی جس طرح کی جانی چاہیے تھی۔ نواز شریف صاحب نے جب پاکستان آنے کا فیصلہ کرتے ہوئے جو ریاستی اداروں کی طرف سے انہیں پیشکش کی گئی تھی اس کو ٹھکرا دیا، تو پھر اس کے بعد انہیں کس طرح تنگ کیا گیا، ان کی فیملی کو کس طرح تنگ کیا گیا، اور پھر ان کے لیے کیا کیا جو حربے آزمائے گئے انہیں ہراساں کرنے کے لیے، اور پھر ان کے لیے کس طرح مشکلات کھڑی کی گئیں، یہ اسی سیریز میں ہم اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کو کل یا پرسوں اسی ویک میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیگر انکشافات بھی کریں گے، اور یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ AWCA ایکسکلوسیوز کو سبسکرائب کریں اور اسٹے ان ٹچ۔ انشاءاللہ آپ کی امیدوں کے مطابق، آپ کی توقعات کے مطابق جو آپ چاہ رہے ہیں، جس طرح کی انفارمیشن آپ کو، آپ کا حق ہے اطلاعات تک رسائی کا، اور لیکن وہ اطلاعات جو ہر بندے تک نہیں پہنچ پا رہی، لیکن وہ اطلاعات جو ہر کوئی نہیں جانتا، وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ تک وہ تمام اندر کی باتیں اس AWCA ایکسکلوسیوز کے ذریعے پہنچا سکوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔